जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लास आपके सामने नया वीला के साथ हाजिर हूं। आज आपने सुना होगा मरियम नवाज साहिबा जो है पहली दफ़ा वज़ीर आला बनने के बाद इतने इतने जोश और इतने उस एग्रेशन के साथ उन्होंने तकरीर की और सीधे सीधे उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है ना उनको सुनाई हैं और बड़ी खूब सुनाई हैं। और बल्कि यूँ कहना चाहिए, अगर मैं सम अप करूँ उनकी तकरीर को जो लाहौर में आज उन्होंने की है, तो एक तरह की चार्जशीट उन्होंने किया है इन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। और बड़ा इंतहाई मतलब सख्त लफ्ज़ जो है उनके बारे में जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। अब आप कहेंगे माजी में भी तो मरियम नवाज साहब सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते रहे, बिल्कुल करते रहे, लेकिन एक फ़र्क होता है जब आप अपोजिशन में होते हैं, आपके हिसाब से टोन टेनर एक और होता है, आपका स्टेक पे कुछ नहीं होता है सच के। सुप्रीम कोर्ट आपको अगर अगर बुला भी ले, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करना चाहे, तो मैक्सिमम क्या कर सकते होते हैं, कोई आपको कोई ओहदे से तो नहीं हटाया जा सकता, ना आपके खिलाफ कोई उस तरह का ट्रायल और प्रोसीडिंग हो सकती हैं। जैसे कोई वज़ीर आला जब बात करे, वो भी पंजाब का वज़ीर आला 12-13 करोड़ के सूबे का, तो इट मीन्स अ लॉट। अब उसका मतलब ये है कि उनको कंसिक्वेंसेस का भी पता है, उनको ये भी पता है कि मेरी इस तकरीर से सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो क्या रिएक्शन दे सकते हैं, इग्नोर करेंगे, चुप रहेंगे। क्योंकि माजी में हमने देखा है उन्होंने इग्नोर किया है मरियम नवाज साहबा के जितने भी अटैक्स रहे हैं बिफोर बिकमिंग ये चीफ मिनिस्टर, और बड़े सख्त उनके लीथल होते थे, अगर आपको याद हो अटैक होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इग्नोर किया है। अब सवाल ये है कि जो उन्होंने आज लाहौर में तकरीर की है, इसको भी इग्नोर करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, या फिर ये समझा जाएगा कि जो मरियम नवाज साहब ने बातें की हैं वो उनकी पार्टी का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और आने वाले दिनों में लगेगा कि उन्होंने एक टोन सेट कर दिया है कि बस काफ़ी हो गया, कि हमने डर के या थोड़ा सा बैक फुट पे जाके जो हमने हुकूमत करनी थी, कोई मतलब लगता था आपको कि वो डरी हुई हुकूमत है सारी, मतलब पीएमएल ये नवाज़ की सेंटर में हो, पंजाब में हो, डिफेंसिव थे। बहुत सारे लोग उनको टांट करते थे जनाब, क्योंकि 47 वाले हैं, 45 वाले नहीं हैं। सो नेचुरली तौर पर जो आपके अंदर एक मॉरल, पोलिटिकली तौर पर मॉरल स्ट्रेंथ आती होती है, वो इनके पास नहीं है। सो उन्हें अंदर से पता है कि हम हारे हुए लोग हैं, लिहाजा वो असल्ट नहीं कर पा रहे, वो खड़े नहीं हो पा रहे, उनसे बात नहीं हो रही, वो इमरान खान साहब या दीगर इंस्टीट्यूशन की जो आंसलाट उन पर हो रही है उसका डिफेंस नहीं कर पा रहे, उनकी पार्टी नहीं कर पा रही, क्योंकि पार्टी के अंदर बहुत सारे लोगों को पता है कि हम हारे हुए लोग हैं, हमें जितवाया गया। लिहाजा उनके अंदर से वो मॉरल करेज नहीं आ रही कि वो किसी बात का जवाब दे सके। मतलब दीज आर उस पर डिफरेंट थिंग्स। सो इस पर ज़रा बात करते हैं कि मरियम नवाज साहब ने जो आज उन्होंने एक तरह का स्टॉर्म अनलीश किया है, इसके क्या नतीजा निकलेगा? क्या वो सारी अपनी अपनी बेड़ियाँ जलाने के लिए तैयार हो चुके हैं, और प्लस क्या उनको कहीं से इंडिकेशंस हैं कि भाई साहब अब आप थोड़ा सा इन्हें पै जाओ, सुप्रीम कोर्ट हो, जजेस हो, या फिर इमरान खान साहब के साथ तो चलो मैच पड़ा ही रहता था, अब काफ़ी आपने डिफेंस किया। सो उन्हें कहीं ना कहीं से क्या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सपोर्ट है, इसलिए नवाज शरीफ साहब को भी कहा जा रहा है कि वो भी अपनी मीटिंग इजलास कर रहे हैं। सो इस पर ज़रा बात करते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू कि इन्होंने क्या सोच के आज मरियम नवाज साहबा ने इस तरह की उन्होंने तनकीद की। वेरी लीथल, आई मस्ट से इट्स वेरी लीथल। माजी में और भी लीडरान वो करते रहते थे, लेकिन ये जो है इस वक्त उनकी तकरीर का आना, इस टाइम पे आना, इट्स अ वेरी मतलब इससे इंडिकेशन लगता है कि समथिंग इज़ रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई बातें कोई हो रही हैं। वो जो ख्वाजा आसिफ की बात के साथ मिलाकर देखें कि अगले 7-8 दिन बड़े क्रिटिकल हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने तो एमरजेंसी की बात भी कह दी, जो कि डायरेक्ट उस पर थ्रेट है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, कि लोग तो किसी और तरीके से एमरजेंसी को देख रहे हैं, लेकिन उनका इशारा जो है वो उसी तरफ ही जाते हैं। बहरहाल आते हैं, इस पर बात करते हैं। साथ में एक और जो इशू है बड़ा मेन, वो हमने देखा है कि इन्होंने ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने आज ये बाउंस बैक किया है। बड़े दिनों से उन पर तनकीद हो रही थी, तो आज उन्होंने अपने इजलास के बाद जो वो किए हैं, अपना प्रेस रिलीज जारी किया है, उसमें भी बड़ी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को या बाकी जो एलिमेंट्स है कुछ उनको सुनाई हैं। सो आज का दिन जो लगता है कि वो इलेक्शन कमीशन हो, हुकूमत हो, उन्होंने अपने से बाउंस बैक करने की कोशिश किया कि जनाब की ये बात है तो हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू है। और जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, वो भी बड़ी अहम है, उन पर भी थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। अगरचे इस वक्त अगर इलेक्शन कमीशन को देखें या दीगर जो इंस्टीट्यूशन है, बिकॉज दे हैव बिकम बैड गैस, के लोग या एक नरेटिव बन गया उनके खिलाफ जिसका वो दिफा नहीं कर पा रहे कि जनाब आप जो है ना इसमें यू आर पार्टनर्स इन पॉलिटिकल क्राइम्स। सो लिहाजा उस पर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो डिफेंसिव साइड में हैं, वो उस तरह एग्रेसिवली वो अपना नैरेटिव नहीं बिल्ड कर सके, ना उनका मीडिया सेक्शन जो है उसने कोई इन तमाम बातों को उनको करने की कोशिश की नज़र आता है। अब सवाल ये कि उन्होंने कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स उठाए हैं जो पॉइंट उनके कुछ जो वैलिड है। मेरा अपना भी ये कल परसों काशिफ अब्बासी साहब के उसमें शो में बात हो रही थी, तो मैंने ये बात की कि जनाब कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनाब के हमारे फैसले की इंटरप्रटेशन नहीं की गई, सही नहीं की इलेक्शन कमीशन ने, तो कोई अब मार्स पे तो नहीं रह रहे
چاند پہ تو نہیں رہتا الیکشن کمیشن آف پاکستان، نہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کسی اور اشارے پہ رہتی ہے. آج کے دور میں کتنی دیر لگتی ہے، آپ کو نہیں پتہ تھا الیکشن کروا رہے ہیں اور ہماری ججمنٹ پہ انٹرپریٹیشن غلط کر رہے ہیں اور اتنا بڑا الیکشن ہو رہا ہے، تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ فوری طور پر الیکشن کمیشن کو بلا لیتے. پوری پولیٹیکل پارٹی کا اسٹیک ہے، مطلب آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پی ٹی آئی، ان کا پورا زور اسی پہ ہے. آپ چپ کر کے دیکھتے رہیں، میلوں سے بیٹھے رہیں کہ ہاں نہیں یہ انٹرپریٹیشن اپنی غلط کر لیں، یہ الیکشن کروا لیں، پھر ہم کسی دن اپنی پروسیڈنگ میں کہہ دیں گے کہ آپ نے ہماری ججمنٹ کا آپ نے غلط انٹرپریٹیشن کی تھی. ہم نے کب کہا تھا پی ٹی آئی کو الیکشن نہ لڑنے دیں یا ان سے بلہ لے لیں یا نشان لے لیں؟ ہم نے تو نہیں کہا، آپ لوگوں نے کیا اس کو، مطلب ہم نے تو پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ڈیلسٹ نہیں کیا تھا. اب سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو اس سے ڈسٹینس کر لیا. جی ہمارا تو تعلق نہیں تھا، ہم نے تو عمران خان یا پی ٹی آئی کو کچھ کہا بھی نہیں تھا، یہ انہوں نے خود انٹرپریٹیشن کی ہے. سوال یہ اگر وہ غلط انٹرپریٹیشن کر رہے تھے، ہو رہی تھی نا آپ کی نظروں کے سامنے ہو رہی تھی، الیکشن ہو رہے تھے اور پی ٹی آئی کو کوئی نہیں لڑنے دے رہا تھا ان کے الیکشن سمبل پہ یا ان کی پارٹی پہ، تو بلا لیتے. آپ کو بلا لینا چاہیے تھا الیکشن کمیشن کو، بھائی صاحب یہ ہماری ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے، آپ نے کیوں غلط کیا ہے؟ آپ کیوں اس پارٹی کو الیکشن نہیں لڑنے دے رہے یا سمبل دے رہے؟ آپ کیوں چپ رہے؟ سپریم کورٹ کیوں چپ رہی اس وقت؟ ان کے ججز کیوں چپ رہے جو ابھی اپنے کامنٹس دے رہے تھے کہ بھائی صاحب آپ نے ہماری اس پہ غلط امپلیمنٹیشن کیا ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کیوں سائلنٹ رہے؟ اب آپ نے کیا کام کیا؟ سپریم کورٹ کے ہمارے آنریبل ججز نے، انہوں نے پہلے الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ الیکشن کروا دیں جیسے آپ کروانا چاہتے ہیں یا جیسے اس وقت اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی، آپ کروا لیں. اس وقت چپ رہے ہیں، خاموش رہے ہیں. اس وقت پی ٹی آئی کے ریسکیو کو نہیں گئے. جب الیکشن ہو گئے، سب کچھ کرا کے نتیجہ نکل آئے، اپنی مرضی کی چیزیں کھڑی ہو گئیں، اب الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں جناب تو یو آر دا بیڈ گیس، آپ نے تو بڑا غلط قسم کا انٹرپریٹیشن کی ہے، آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. تو بھائی صاحب آپ نے اسٹیبلشمنٹ اور ان کا موجودہ حکومت کا کام بھی آسان کر دیا. اب آپ اچھے بھی بن گئے کہ سارا قصور جو ہے نا وہ کیا، تو آپ کو اس وقت بولنا چاہیے تھا. آپ ایک سیکنڈ لگتا تھا، اتنا ایکٹیو سپریم کورٹ ہے، آپ کو فوراً بلا لینا چاہیے تھا الیکشن کمیشن کو. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے ایسی ججمنٹ لکھی کیوں ہے جس کی انٹرپریٹیشن کرنی پڑے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. اب کلیئر لکھے نا، جیسے ابھی آپ نے کہا ہے، آپ نے سیٹیں دی ہیں پی ٹی آئی کو، آپ نے کہا پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کو سیٹیں دیں، فیئر انف اسٹیٹ فیصلہ ہے نا، تو اس وقت آپ نے اسٹیٹ فیصلہ کیوں نہیں دیا؟ آپ نے کیوں ایسی کوئی اس میں ویگ چیز لکھی بقول آپ کے کہ جس کی انٹرپریٹیشن یہ الیکشن کمیشن نے اپنی مرضی کی کر لی اور آپ کو پتہ نہیں چلا؟ اب تو مطلب 6 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد پتہ چل رہا ہو ہم نے تو کچھ اور لکھا تھا. یہ دیکھیں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جناب بڑی زیادتی کی ہے اور انہوں نے اور انٹرپریٹیشن کر دی ہے. مطلب آئی میٹ لاسٹ انڈرسٹینڈ، اتنا بڑا ایک پولیٹیکل تھیٹر لگ رہا ہے، الیکشن ہو رہا ہے، اتنے بڑا دنگل چل رہا ہے، 8 فروری کا فیصلہ ہونا ہے، آپ ایسا فیصلہ دے رہے ہیں جس کی انٹرپریٹیشن ہونی ہے اور بعد میں آپ معصوم بھی بن رہے ہیں جی ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کا قصور ہے. آئی ڈونٹ بائی دیٹ. یا مطلب آپ مانے بائی ڈیزائن تھا کہ اس وقت چپ رہے ہیں، یا بائی ڈیفالٹ تھا کہ آپ کو یاد نہیں رہا، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ نہیں جناب، یا لکھنا بھول گئے ہوں گے ججمنٹ میں کہ جناب یہ پولیٹیکل پارٹی اور اس کا سمبل بھی نہیں لے سکتے، اس کے لوگ لڑ سکتے ہیں. سو دیٹس ویری، آج اس کا جواب دیا ہے انہوں نے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. انہوں نے کہا بھائی صاحب ہم نے جو بھی کیا قانون اور آئین کے تحت کیا، اور جو فیصلے ہم نے کیے تھے ان کو ان فورم پہ وہ رکھا گیا ہے، ان کو وہ کیا کہتے ہیں، ان کو اپہیلڈ کیا گیا ہے. جب پارٹی نے انٹرا پارٹی الیکشن ہی نہیں کرے اور ہمارے لاز کے تحت جو پارٹی انٹر پارٹی اپنے الیکشن نہیں کرائے گی تو اس کو ہم پارٹی تسلیم نہیں کریں گے، الیکشن نہیں لڑنے دیں گے، سمبل نہیں دیں گے. یہ ہمارے لا میں لکھا ہوا ہے اور پی ٹی آئی نے نہیں کروائے، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ پلس انہوں نے کہا جناب کہ جن یہ جو تھے پی ٹی آئی کے لوگ تھے اس میں میرا خیال 39 یا 49 کتنے تھے، اس میں انہوں نے کہا انہوں نے لکھ کے دیا تھا جی ہمارا پی ٹی آئی سے تو لوگ، باقی نے تو دیا ہی نہیں ہے. اتنے جتنے لوگوں نے الیکشن لڑے ہیں مختلف سمبل پہ لڑے ہوں گے شاید، تو لہٰذا ہم کیسے کرتے؟ تو پلس انہوں نے کہا جو ہمارے پہ تنقید آتی ہے ٹوٹلی انکارڈ فار ہے، ہم تو قانون اور آئین کے تحت چل رہے ہیں، جو چیزیں ہماری ہوگی اسی کے مطابق ہی چلیں گے. سو مجھے اس معاملے پہ آپ لوگ شاید ناراض ہو جائیں، آپ کی مرضی، اس میں سپریم کورٹ کا یہ کوئی جواز نہیں بنتا یہ کہنا جی کہ جناب انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں ہوئی اور الیکشن کمیشن نے غلط کیا ہے. مطلب میری کوئی سمپتھی نہیں ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ، بہت ساری چیزیں غلط بھی ہو رہی ہیں، ہوئی بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، لیکن یہ چیز مجھے سمجھا دیں کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں انٹرپریٹیشن غلط؟ آپ نے کیوں مطلب وہاں تک جانے دی سچویشن کہ کوئی اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کر لے اور ہو جائے، ایگزیکیوٹ بھی ہو جائے، الیکشن بھی ہو جائے. اور مطلب یہ فروری میں ہوا تھا نا، یہ فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، ابھی جولائی میں 6 مہینے بعد آپ کو یاد آ جائے یار یہ تو غلط ہوا تھا. ایسے نہیں ہوتا. سو آئی ڈونٹ بائی دیٹ. سو اتنے انوسینٹ بھی نہ بنے ہمارے آنریبل ججز صاحبان. خیر کمنگ ٹو دا پوائنٹ، ساتھ میں ہم دیکھ لیں جناب کہ اس کا پیپلز پارٹی جو ہے اس کے ساتھ وہ خبریں آ رہی ہیں. لطیف کھوسہ صاحب نے کہا جی ہم ان کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں، اس پیپلز پارٹی کے ساتھ. ابھی آ رہی ہے وہ پی ٹی اے بھی تیار ہے جناب، ان کی طرف سے بیان آ رہے تھے پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے کہ پیپلز پارٹی سے بھی بات چیت کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ اب انہیں خطرہ پڑ گیا جناب کہ ہاؤس میں ہمارے اوپر وہ آ رہی ہے، قرارداد آئے گی اور بل آئے گا اور ہمیں وہ کر دیں گے، بین کر دیں گے.
مریم نواز صاحبہ کی ٹون سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرنے والے ہیں, کچھ سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. خواجہ آصف صاحب کا عاصمہ شرازی صاحبہ کے شو میں کہنا کہ جناب کہ سم تھنگ از کوکنگ اپ اینڈ کوئی سرٹن تھنگز آ رہی ہیں. سو کوئی نہ کوئی اسٹارم از گیدرنگ, مطلب لگ رہا ہے کہ اس میں, اور اس کو اب کیسے یہ کاؤنٹر کریں گے. ان کے عمران خان صاحب کے لیے تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا سہارا لیں. اگر پیپلز پارٹی سپورٹ نہیں کرتی ان کو پارلیمنٹ میں یا ادروائز, تو مشکل ہو جائے گا ان کو ایگزیکیوٹ کرنا, خان صاحب کی پارٹی پہ ریفرنس بھیجنا, بین کرنا, یا ان کو ان پہ سیڈیشن بغاوت کے کیسز آرٹیکل 6 وغیرہ لگانا. ان کی سپورٹ چاہیے. اب سوال یہ کہ زرداری صاحب اتنے بڑے بہادر ہیں, رسک لے سکتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں. جی میں تو ایک جمہوری آدمی ہوں اور ہماری پارٹی, ہمارے جمہوری کریڈینشلز ہیں, ہم کیوں کسی پولیٹیکل پارٹی کو بین کروائیں. کل کو پوری ہسٹری میں ہمارے پہ داغ لگے, دھبا لگے, دیکھیں جی آپ نے اپنے مخالفین کو بین کروا دیا تھا اور ان کو بغاوت پرچے دے دیے تھے. آج تک اس پہ وہ کہتے بھگت رہے ہیں جناب. وہ شیخ مجیب الرحمان صاحب پہ بھی ایسے بغاوت کے پرچے ہوئے تھے, ان کو تو مطلب پینلٹی بھی ہو گئی تھی, اگر میں غلط نہیں ڈیتھ پینلٹی تک ہو گئی تھی. تو ہم کیوں اس معاملے میں پڑے ہیں, مطلب یہاں پہ کہ ہمارا کیا لینا دینا. عمران خان صاحب جانے اور پھر فوج جانے اور پھر یہ نواز شریف صاحب یا اور شہباز شریف صاحب جانے, ہم کیا کریں. مطلب زرداری صاحب یہ لائن لے سکتے ہیں نا. نہیں سر, اب نیوٹرل آپ نہیں رہ سکتے. زرداری صاحب کانٹ افورڈ کہ وہ نیوٹرل رہے. میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میں صدر پاکستان ہوں, ایسے نہیں ہوتا سر. آپ نے پاور میں حصہ لیا ہوا ہے. پھر وہ کہتے ہیں نا فیم ہیز اے پرائز اینڈ پاور ہیز اے پرائز. جو لوگ فیمس ہوتے ہیں ان کو بڑی پرائز دینی پڑتی ہے بہت ساری چیزوں پہ. ایک ایک چیز ان کی جج کی جاتی ہے. وہ بیچارے سانس بھی لیں نا 4 زیادہ لے لیں تو اس پہ بھی کوشچن ہو جاتا ہے کہ جب آپ نے 4 چائے کے کپ کیوں زیادہ پی لیں, آپ نے 2 پینے تھے. سو اس کی پرائس ہے, فیم کی پرائس ہے. ایسے پاور کی پرائس ہے. جو پاور ہنگری ہوتے ہیں, جن کو پاور چاہیے ہوتی ہے, ان کو بھی پرائس ہے. اب زرداری صاحب صدر بن بیٹھے ہیں, اب اس کے بعد آپ کے چیئرمین سینٹ ہیں, 2 گورنر آپ کو مل گئے ہیں, سندھ میں آپ کی حکومت بن گئی ہے, اور آپ کہتے ہیں جی کہ ہم وہ ہیں, ہمارا کوئی. تو ایسے نہیں ہوتا سر. یہ ساری چیزیں آپ کو یہ ملی ہیں اسی وجہ سے کہ آپ ڈیل کا حصہ ہیں, اسی پاور کا حصہ ہیں, اس لیے ساری چیزیں. سو زرداری صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ہے اندر کھاتے بات چیت کرتے رہیں گے, لیکن وہ ان کو کرنا وہی پوچھ پڑے گا جو فوج ان کو کہے گی, جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی. اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہے گی نواز لیگ کہ اکیلے ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے, اس میں پیپلز پارٹی کو بھی لائیں, برنگ دیم ان. یہ نہیں ہو سکتا, نیوٹرل ہو کے باہر نہیں کھڑے ہو سکتے. سو دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ ایک بن رہی ہے. پیپلز پارٹی سے بات چیت ہوتی رہے, لیکن کرنا انہیں وہی پڑے گا جو میں نے کہا کہ آرمی چاہے گی. وہ زرداری صاحب وہ نہ نہیں کر سکتے, نہ بلاول صاحب اتنی ہمت کر سکیں گے. اس لیے ان خطرے ہیں عمران خان صاحب کے لیے, وہ کوشش جو کر رہے ہیں. اور جو اس پہ مریم نواز صاحبہ کی تقریر ہے, اٹس اے ویری ڈینجرس ایک ایسکیلیشن ہے. اور انہوں نے جو میسج بھیجے ہیں اس کو سپریم کورٹ کو, اٹ مینس کہ شی از ریڈی فار اینی کنسیکوینسز, کہ ٹھیک ہے جی مجھے بلائیں. مطلب کیا سپریم کورٹ ان کو تو انہیں عدالت میں بلائے گی کہ آپ نے ہمارے پہ بڑی باتیں کی ہیں. جو انہوں نے کہا جناب کہ آپ لوگ بکے ہوئے ہیں, بڑی سخت باتیں تھیں اگر آپ اس میں دیکھیں کہ آپ لوگ بکے ہوئے ہیں, ضمیر کے مطابق آپ کے فیصلے نہیں چاہیے. یہ بات تو ٹھیک ہے, وی لائک اٹ اور ناٹ مریم نواز صاحبہ, یہ بات تو ٹھیک ہے کہ فیصلے آپ نے ضمیر پہ نہیں کرنے ہوتے. اب آپ کو یہ بڑی عجیب سی بات لگے گی کہ نہیں یار یہ کیا بات ہوئی, ضمیر سر ضمیر مختلف ہوتے ہیں. مطلب آپ جو میرے دوست ہیں, مہربان ہیں, جو بھی چند ہیں, تو آپ جب مطلب آپ کا بھی ضمیر ہے, میرا بھی, ہر بندے کا ضمیر ڈفرینٹ ہوتا ہے. میرا اس کا ضمیر کی یہ ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہوگی, آپ کے سب کی ایک سے ڈفرینٹ ہوگی. مطلب 8 10 20 ہزار جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں, اب سب کا ضمیر ایک دوسرے سے ڈفرینٹ. ایک کلیکٹیو ضمیر بھی ہوتا ہے, وہ مان لیا, لیکن میں اگر ضمیر پہ کروں گا تو ہو سکتا ہے آپ کا ضمیر اس سے ڈفر کرتا ہو. تو اس لیے قانون بنائے گئے, آئین بنائے گئے کہ آپ نے اپنے ضمیر کو پیچھے رکھنا ہے. آپ کا پرسنل ایشو ہے, وہ مورالٹی آپ کی ڈفرینٹ ہے, آپ نے قانون اور آئین پہ چلنا ہے, جو کہ مشہور ایک مطلب کوٹ ہے ہمارے یہاں بڑا پاپولر ہے, ایک وہ ہے وزڈم ہے. ہر بندہ کہتا ہے جی میں اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کروں گا. ججز اسپیشلی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ایون کہتے تھے ہم اپنے ضمیر کو جواب دیں ہیں. یہ مطلب پاپولر ہے اور لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, ہم بھی خوش ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہے سر, آپ اپنے قانون اور آئین کو جواب دے ہوتے ہیں. اگر آپ نے آئین قانون کے مطابق وہ کسی کیس میں بھی کر رہے ہوں تو لہٰذا, لیکن یہ پاپولر ہے ہمارے یہاں سے, وہ لوگ بلے بلے کرتے ہیں, فلاں جج نے کہہ دیا, فلاں بادشاہ ایم نے کہہ دیا, فلاں منسٹر نے, وزیر اعظم نے, فلاں نے, جی میں ضمیر کے مطابق فیصلہ کروں گا. وہ بھائی ضمیر ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. سو دیٹس دا ریزن قانون ہے. پھر مطلب ضمیر تو انسان جب سے پیدا ہوا ہے ضمیر ہے نا, پھر تو قانون بناتے نا, آئین بناتے نا, پھر وہ ٹھیک ہے ہر بندہ ضمیر پہ کر لے گا. سو لاسٹلی سر کوئی ڈینجر, وہ کہتے ہیں نا گیم اب ڈینجر زون میں چلی گئی ہے. اب انہوں نے پہلے یہ کیا, مریم نواز صاحب کی تقریر, اب مجھے لگتا ہے نواز شریف صاحب کی اگلی تقریر آئے گی اور ایسکیلیشن بڑھتی جائے گی, معاملات بڑھتے جائیں گے, اور کوئی ایونچویلٹی, کوئی نہ کوئی اس کے نتائج جو ہیں نا وہ نکلیں گے. یہ الگ بات ہے کہ یہ مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب کو زمانہ جو دی تھی نا, عطر منیلا صاحب نے دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے, جس پر اس وقت کے اس میں کھوسا صاحب جو ہیں, انہوں نے اس وقت
اگین جو اس وقت کے یہ تھے جسٹس کھوسا صاحب، انہوں نے بڑا اس پہ نوٹ لکھا تھا، اعتراض کیا تھا کہ 42 پیجز کی ضمانت کا انہوں نے لکھا تھا. انہوں نے یہ اطہر منیلا صاحب ان کے فیور میں جب بیل دی تھی مریم صاحبہ کی نواز شریف کو، انہوں نے کہا جناب بیل دیتے وقت آپ نے تو پورا فیصلہ لکھ دیا ہے ان کے حق میں نواز شریف اور مریم صاحبہ کو. آج وہی اطہر منیلا صاحب از انڈر فائر فرام مریم نواز صاحبہ. سو یہ بھی ہوتا ہے کہ وقت کے تحت تو چیزیں بدلتی رہتی ہیں اور پھر آپ اس کے مطابق چلتے رہے. بہرحال انتہائی ڈینجرس ٹائمز، دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے اس میں سے.